नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। नाजरीन, कौमी सलामती कौंसिल का इजलास और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का खिताब। 11 दिनों में काबीना के 13 इजलास, आइन और सुप्रीम कोर्ट को बिल्डोज करने की मुसलसल कोशिशें, जस्टिस अता बंदियाल को सज्जाद अली शाह की तरह निकालने का मंसूबा, सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर बिल्डोज, पार्लियामेंट से नया बिल मंजूर, जमानतों पर रहा मुल्जिमान 11 महीना मुद्दत तक हुकूमत में रहने पर मुसर। ये हैं वो मौज़ूआत जिन पे आज गुफ्तगू होगी। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा खंजरा पोस्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमारा पेज अब फेसबुक पे भी दस्तयाब है, वहां भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कौंसिल का इन कैमरा इजलास हुआ। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने शिरकत फरमाई और उन्होंने उससे खिताब भी किया। उन्होंने मौजूदा हुकूमत के उस प्रोपेगेंडे की नफ़ी की वाज़े तौर पे जिसमें वो बता रहे थे कि इस मुल्क में इंतखाबात कराने के लिए न वसाइल हैं और न ही हालात ऐसे हैं, क्योंकि चारों तरफ एक अनरेस्ट है और इस तरह की फ़ज़ा में हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। चीफ ऑफ स्टाफ ने जो बातें वहाँ जिनका तज़किरा फरमाया, उन्होंने कहा कि जी कोई बड़ा ऑपरेशन मुल्क के किसी इलाके में नहीं चल रहा है, मुल्क में कोई नो वे एरिया नहीं है, वसाइल और अफरादी क़ुव्वत की कोई कमी नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, हम उनकी पुश्त पर खड़े होकर मुल्की मामलात को आगे लेके जाएंगे। ये एक मुस्बत इंडिकेशन है, लेकिन मौदबाना तौर पे उनकी तवज्जो एक और इशू की तरफ भी हम मबजूल कराना चाहेंगे। वो ये है कि क्या वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा को जो सिक्योरिटी हासिल है वो ग्वादर में बैठे हुए किसी बच्चे को, दीर में और बाजवड़ में बैठे हुए किसी बच्चे को, गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हुए किसी बच्चे को, सराइकी बेल्ट के दूर देहातों में बैठे हुए बच्चे को और दादू और कच्चे के इलाके में मौजूद बच्चों को भी हासिल हैं। मोहतरम चीफ ऑफ स्टाफ साहब, क्या वाकई हम सब एक ही पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या हम सब एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं? क्या इन साहिबान को जो सहूलतें हासिल हैं, वो सहूलतें क्या उन इलाकों के बच्चों को भी हासिल हैं जिनका मैंने अभी तज़किरा किया है? जनाब वाला, क्या अदल की वो अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें भी हासिल हैं जो उन लोगों को हासिल हैं? जनाब वाला, क्या यहाँ पर अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इमरान रियाज खान, मुहीद पीरजा, असदा समी इब्राहिम और इस तरह के सहाफ़ियों को भी वही हुकूक हासिल हैं जो जावेद चौधरी, हामिद मीर, हना परवेज़ भट्ट जैसे लोगों को हासिल हैं? ये वो सवालात हैं जिन पे गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है और यकीनी तौर पे चीफ ऑफ स्टाफ इन मामलात में हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि उनके बयान के मुताबिक इस पाकिस्तान को सबका पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन ये लफाजी की हद तक हम नहीं कर सकते, अमली तौर पे नज़र आना चाहिए। वो जो एक कहा जाता है, इंसाफ वो जो नज़र आए, वो नहीं जो बोला जाए। बोलने को तो हमारी मौजूदा हुकूमत भी आइन की भी बात कर रही, कानून की भी बात कर रही। आइन की गोल्डन जुबली मनाई उन्होंने, एन उस दिन जब ये आइन को बिल्डोज करके सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके अपनी मनमानी करने के दर पे हैं, वहीं पर ये आइन की गोल्डी कहने की हद तक गोल्डन जुबली मना रहे हैं, लेकिन अमलन आइन और सुप्रीम कोर्ट को दफन करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। दुनिया की तारीख में कहीं कोई नज़ीर इस तरह की नहीं मिलती, दुनिया के किसी मुल्क की तारीख में इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती है कि खुद हुकूमत जो है अपनी सबसे बड़ी अदालत और अपने आइन के खिलाफ इस हद तक बगावत पर मुसिर हो। मौजूदा काबीना के तहर्रुक का ये आलम है कि 11 दिन में 13 इजलास हुए हैं। इस मुल्क के लोगों के तो हजारों मसाइल ऐसे हैं जिन पे कोई इजलास महीनों तक कभी नहीं बुलाया जाता, बरसों तक नहीं बुलाया जाता। एक आम आदमी को इंसाफ की फराहमी कितना मुश्किल मसला है, इस पे तो आज तक कोई इजलास नहीं बुलाया गया। वो जो भूखा नंगा आदमी है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसको किस तरह फैसिलिटेट किया जाए, इसको एक वेलफेयर स्टेट किस तरह बनाया जाए इस मुल्क को, इस पे तो कोई इजलास कभी नहीं बुलाया गया, उस पर सिंसियरिटी से कोई इकदाम नहीं हुआ। ये जो मौजूदा काबीना है इसमें 60% लोग वो हैं
جو ضمانتوں پہ رہا ہوئے ملزمان ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر آئین اور قانون کی سپرمیسی ہوگی تو پھر انہیں دوبارہ جیلوں میں جانا پڑے گا، انہیں عدالتوں سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا، اور یہ کسی قیمت پر بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ایک تعفن زدہ سسٹم ہے اس ملک میں، یہ سسٹم ہی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کا سپورٹیو ہے۔ یہ سسٹم بچہ سکا کا سپورٹ سسٹم ہے۔ بچہ سکا جب روایات ہیں کہ افغانستان میں برسر اقتدار آیا، اس سے پہلے ماشکی تھا، چمڑے کی مشق میں لوگوں کے گھروں پہ پانی سپلائی کرتا تھا۔ جب اقتدار پہ اس کا قبضہ ہوا تو اس نے کہا جی نہ تانبے کا سکہ چلے گا، نہ کسی اور اس کا دھات کا سکہ چلے گا، سکہ چلے گا تو مشق کے جو چمڑا ہے اس کا سکہ چلے گا۔ بادشاہ سلامت اقتدار پہ قابض، وہ جو چاہیں کہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ آج کے ہمارے حکمران جو بضد ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہونا چاہیے، یہ زمانہ اب کچھ اور ہے۔ یہ آئین کی سپرمیسی کا زمانہ ہے، یہ سپریم عدالتوں کی سپرمیسی کا زمانہ ہے، یہ سیولائزیشن کا زمانہ ہے، یہ ایکول جسٹس کا زمانہ ہے۔ یہاں پر منمانی اور میرے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ قانون، حکمرانوں کے لیے الگ قانون، بادشاہ سلامت کے لیے الگ قانون، رعایا کے لیے الگ قانون، غلاموں کے لیے الگ قانون، وہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن یہ جو ہمارا حکمران طبقہ پچھلے 40 سال سے اس ملک میں من مانے انداز میں بادشاہی کرتا رہا ہے، لوٹ کھسوٹ کا ایک نظام قائم رہا ہے، جس میں صرف 2% اشرافیہ جو ہے وہ عیاشی کرتی رہی ہے، 2% اشرافیہ اس ملک کو لوٹتی رہی ہے، 2% اشرافیہ اس ملک کے قوانین کو بلڈوز کرتی رہی ہے۔ وہ آج بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں، ایک بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تواتر کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ بالاتر ہے، پارلیمنٹ بالاتر نہیں ہے، آئین بالاتر ہے۔ آئین اس لیے بالاتر ہے کہ آئین اس ملک کی وحدانیت کی ضمانت ہے، پارلیمنٹ کا نمبر اس کے بعد آتا ہے، اور پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین میں 2/3 اکثریت سے ترمیم کر سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے قوانین بنانے ہیں پارلیمنٹ بنا لے گی۔ معزز پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ دیگر معاملات میں وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے، قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن وہ قانون سازی وہ سمپل میجارٹی سے بھی کر سکتی ہے، مگر آئین میں ترمیم 2/3 میجارٹی کے بغیر نہیں کر سکتی۔ یہ سارے لوگوں کو جاہل سمجھ رہے ہیں۔ ایک طرف عدالتیں ہیں، وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے، تعبیر و تشریح کر رہی ہیں، قانون کے ماہرین ہیں، اب کے پورے چینلز پہ آ کے وہ اس کی تعبیر و تشریح کر رہے ہیں۔ آپ کا آئین کہتا ہے کہ جہاں کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہو وہاں 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں کروائیں گے۔ کیوں نہیں کروائیں گے جناب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں یہ انتخابات کروانا کیوں نہیں چاہتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے جناب کہ 1100 ارب روپے کی کرپشن کی معافی کے معاملات تھے، نیب کے قوانین کی تبدیلی کے معاملات ہیں۔ اگر یہ 1100 ارب روپے ریکور ہوتے ہیں تو انہی لوگوں سے ہونے ہیں، اور یہ کسی قیمت پہ یہ پیسہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر اس قانون میں ان کی مرضی کے مطابق تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، کوئی عمران خان جیسا سرفراہ آدمی برسر اقتدار آتا ہے، تو پھر انہیں یہ 1100 روپے پے کرنے پڑیں گے اس ملک کو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب، ان کے ذمہ 16 ارب روپے مقصود چپراسی جیسے لوگوں کے ذریعے باہر نکالنے کے وہ ہیں، پلس 8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں۔ ان کے خلاف 24 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں۔ اگر وہ اس آئین اور اس سپریم کورٹ کی بالادستی کو مانیں گے تو پھر یہ 24 ارب روپے دینے پڑیں گے اس ملک کو، اور وہ کسی قیمت پہ یہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ اس کے لیے سپریم کورٹ کو بلڈوز کرنا پڑے، خواہ اس کے لیے آئین کو بلڈوز کرنا پڑے، خواہ اس کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے، خواہ اس کے لیے اس ملک کو خانہ جنگی کا شکار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ جب آپ مجرموں کو جیلوں سے نکال کر ضمانتوں پر ملک کی حکمرانی سونپیں گے تو یہی نتائج آئیں گے۔ یہ وہ طاقتیں جو اس ملک میں ہمیشہ سے قادر رہی ہیں فیصلوں پر، بیہائنڈ دا ڈورز بیٹھ کے فیصلے کرتی رہی ہیں، ڈکٹیٹ کرتی رہی ہیں، ان کے لیے بھی سوچنے اور فکر کرنے کا مقام ہے کہ اگر آپ نے اس طرح یہ لے کے چلنا ہے تو یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے پھر آپ کو کوئی اور سسٹم لانا پڑے گا۔ یہ سسٹم بیٹھ گیا ہے، یہ سسٹم بدبودار ہو گیا ہے۔ اس سسٹم کا لاشے جہاں جہاں جائے گا وہاں بدبو پھیلے گی۔
قبل اس کے کہ یہ تعفن پھیلے اور پوری قوم اس کی ضد میں آئے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لاش کو دفنا دیا جائے اور ایکول سوشل جسٹس کا کوئی نظام لایا جائے. اس ملک کو سوشلی طور پہ اس قوم کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے محترم چیف آف اسٹاف کی اس کے مطابق نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، ہم سب کا پاکستان. تو ہم یقیناً یہ قوم آپ کی پشت پہ کھڑی ہوگی. یہ قوم اپنی افواج کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھی، آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری افواج ہوں، ہماری عدالتیں ہوں، ہماری پارلیمنٹ ہوں، ان کو بھی اس قوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس قوم کا جو عمرانی معاہدہ ہے جسے ہم آئین کہتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا، اس کی سپرمیسی کو ماننا پڑے گا. ایک اور نعرے کو چھوڑنا پڑے گا، اداروں کی عزت اور وقار کا نام. عزت اور وقار مملکت کا ہوتا ہے، عزت اور وقار آئین کا ہوتا ہے، عزت اور وقار قوموں کا ہوتا ہے. اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو ان کے وقار میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اداروں کے نام استعمال کر کے کچھ ایک مراعات یافتہ طبقے کے مفادات کا تحفظ کیا جائے تو لوگ اداروں سے باغی ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ میرے اس ملک کے لوگ اپنے اداروں سے باغی ہو جائیں. اس پہ ہمارے صاحب نظر اور صاحب اقتدار لوگوں کو، صاحب اختیار لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. ناظرین، عدالتوں میں من پسند جج لگانا اور عدالتوں میں انتشار پیدا کرنا، بلیک میل کرنا ججوں کو اور ان میں پھوٹ ڈالنا، حملے کرنا، سجاد علی شاہ صاحب کی طرح جس طرح ان کی کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو استعفے دینے پر مجبور کیا گیا، اس طرح کی فستائیت سپریم کورٹ کو اپنے کنٹرول میں لا کے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی یہ جو اپروچ ہے، اس سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی اور اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی. اس معاملے میں پوری قوم کو اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ماضی کی پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں فستائیت رہی ہے وہاں پر عدالتوں کو حکومتوں نے اپنے زیر تسلط لانے کی کوشش کی ہے، اپنے زیر اثر لا کے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے ان سے فیصلے کروانے کی کوشش کی ہے. یہی کچھ آج یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ کوششیں یہ قوم ناکام بنائے گی. یہ قوم جس عزم کے ساتھ آج اٹھی ہوئی ہے، جس طرح لائرز اٹھے ہوئے ہیں، جس طرح عوام اٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ایک فستائی اپروچ ہے یہ اس ملک میں اب چلنے کی نہیں ہے. وہ جو 1100 ارب روپے کی لوٹ مار ہے اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کی 24 ارب روپے کی لوٹ مار ہے، اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے اتنی سرعت کے ساتھ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے ایک اور بل منظور کر لیا ہے. انہیں نہیں معلوم کہ اس بل کی اوقات ہی کیا ہوگی. جو بل وہ سمجھتے ہیں اس کو وہ قانون بنا لیں گے جو بل آئین سے متصادم ہو. کبھی ایسا نہیں ہوگا، یہ قوم ایسا ہونے نہیں دے گی. آپ اپنی جورسڈکشن میں رہیں، کابینہ پارلیمنٹ اپنی جورسڈکشن میں رہے، سپریم کورٹ اپنی عدلیہ اپنی جورسڈکشن میں رہے، انتظامیہ اپنی جورسڈکشن میں رہے، تو ہم ایک باعزت اور باوقار قوم کے طور پہ اٹھیں گے. لیکن اگر ہر کسی نے من مانی کرنی ہے تو پھر یہ بنانا ریپبلک ہوگی. یہ ایک ایٹمی قوت کے شایان نشان نہیں ہے. ناظرین، ایک اور بات، اکثر کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ نے کیوں عمران خان کی حمایت کی اور وہ اب انہوں نے کیوں پینترا بدلا ہے. ارے میرے بھائی، امریکہ نے پینترا اس لیے بدلا ہے کہ امریکہ کے دو ترجیحات ہیں. پہلی ترجیح یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں تیل اور گیس کے ذخائر ہیں. دوسری ترجیح یہ ہے کہ چین کا بارڈر ہے. تیسری ترجیحات یہ ہیں کہ پورے سینٹرل ایشیا میں اگر پاکستان سے امریکہ نکلتا ہے تو اس کے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. افغانستان میں نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے، ترکی میں نہیں ہے، تاجکستان میں نہیں ہے، ازبکستان میں نہیں ہے، ترکمانستان میں نہیں ہے، کرگیزیا میں نہیں ہے، آذربائیجان میں نہیں ہے، روس میں نہیں ہے. کہاں جائے گا امریکہ؟ اس خطے سے نکلے گا. وہ ہر قیمت پہ اس علاقے پہ اپنا تسلط رکھنا چاہ رہا ہے اور اس تسلط کے لیے صرف پاکستان اس کی ضرورت ہے. مگر یہاں اگر عوامی سینٹیمنٹ امریکہ کے خلاف جاتا ہے تو پھر امریکہ کا بوریا بستر گول ہوگا. امریکہ کو پتا ہے کہ آج اس ملک کی قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. ایک حد تک انہوں نے پس پردہ بیٹھ کے جو چیزیں کرنی تھی کی، رجیم چینج کے لیے جو کچھ کرنا تھا حسین حقانی اور جنرل باجوہ کی سازش پہ وہ انہوں نے کیا. اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھ کے امریکی سفارتکاروں نے ایک ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو خریدا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. زرداری صاحب کے ذریعے مبینہ طور پہ بوریاں نوٹوں کی لا کے وہاں تقسیم کی گئی.
اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اب جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے عمران خان کے پیچھے اور وہ امریکہ سے نفرت کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ امریکہ پاکستان کو سلو پوائزن دے کے مارنا چاہتا ہے، امریکہ پاکستان کو تشتری میں رکھ کے ہندوستان کے آگے پیش کرنا چاہ رہا ہے، امریکہ پاکستان کو سی پیک جیسے منصوبوں سے محروم کرنا چاہ رہا ہے، امریکہ پاکستان کو بلڈوز کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نقصان دینا چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف کا وہ مطالبہ کہ آپ جو ہے نا دور مار میزائل جو ہیں اس کے پروجیکٹ کو ختم کر دیں، یہ ان کے ارادوں کی ایک واضح جھلک ہے۔ ناظرین، دوسرا جو مفاد ہے امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ آج مسلمان جو ووٹر ہے امریکہ کا، وہ اپنے اپنے علاقے کے ممبران کو پارلیمنٹ کے وہاں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف پاکستان میں یہ کچھ ہوا تو ہم آپ کے خلاف ہوں گے۔ امریکہ ایک جمہوری ملک ہے، وہاں ایک ایک ووٹ کی قیمت ہے، ووٹ کو عزت دو کہ ووٹروں کا راستہ روکنے والی منافقت وہاں نہیں ہے، ووٹ کو عزت دو کہہ کر ووٹوں کی بنیاد پہ عوامی منتخب حکومت کا راستہ روکنے کا منافقانہ کردار وہاں پر نہیں ہے، وہاں ووٹ کو عزت ملتی ہے۔ اس لیے وہاں مسلمانوں کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے جو آج عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ دوسری مجبوری ہے امریکہ۔ آپ کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ وہ آئین کے مخالف ہیں، قانون کے مخالف ہیں، اس کے باغی ہیں۔ اگرچہ وہ باغی آئین اور قانون کے نہیں ہیں، اس جابرانہ نظام کے ہیں جس میں کسی وڈیرے کے آگے ان کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، اور انہی لوگوں کو یہ وڈیرے ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو اس آئین کو اور اس قانون کو بھی اپنی داشتہ بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ کیا پارلیمنٹ آئین کے منافی قانون سازی کر سکتی ہے؟ اگر کوئی آئین کو بلڈوز کر کے قانون سازی کرنا چاہ رہا ہے، وہ بھی اتنا بڑا ڈاکو ہے جو کچے میں بیٹھا ہوا ڈاکو ہے، اس سے بڑا ڈاکو ہے، اس لیے کہ وہ پورے ملک کو، یہ تو کسی محدود پیمانے پہ کسی جرم کی پاداش میں وہاں ہے، یہ تو پورے ملک کے آئین کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اب آئین میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اسمبلی اگر ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کے اندر آپ نے لازماً انتخابات کروانے ہیں۔ اب اس شک میں آپ 2/3 میجورٹی سے تو ترمیم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کریں، پوری پارلیمنٹ کے ذریعے قراردادیں پاس کروا دیں، بل پاس کروا دیں، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں جو لیجسلیشن پہ مامور لوگ ہیں ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی۔ شاید یہ اس قوم کی گناہوں کی سزا ہے کہ جس طرح کے لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں، ان سے اسی قسم کے اقدامات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر ہوا ہے ان 8 ججوں کے خلاف، یہ جو فل بینچ تشکیل دیا گیا تھا 8 ارکان پر مشتمل، اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 8 ججوں پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو جج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی منمانی نہیں مان سکتا، اس پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو جج امپارشل فیصلہ کر سکتا ہے، جس کی زد میں آپ آ سکتے ہیں، اس کے خلاف آپ کا اعتماد نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو جج آپ کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہو رہا ہے، اس پہ اعتماد نہیں ہے۔ جس کے ساتھ آپ کی سودے بازی نہیں ہو پاتی، اس کے پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو پھر آپ ایسا کیجئے، اس سپریم کورٹ کو لپیٹ دیجئے، اس کے اختیارات ایک کونسل کے حوالے کر دیجئے، جس کے سربراہ چیف جسٹس کے طور پہ نواز شریف صاحب کو بنا دیجئے۔ اس میں فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مریم صفدر صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب، اس قبیل کے کچھ لوگوں کو جج بنا دیجئے۔ حکومت بھی آپ کی، عدالت بھی آپ کی، آپ جو چاہیں گے وہی فیصلے ہوں گے، ورنہ اس کے بغیر اس طرح کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس ملک کے تنہا مالک نہیں ہیں، اس ملک کے مالک 23 کروڑ انسان ہیں، اور وہ کسی کے دروازے پہ باندھے ہوئے ڈور ڈنگر نہیں ہیں کہ انہیں جس طرح چاہیں اس طرح ہانکا جائے۔ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، اور اب آپ لوگوں کو ان پرانے ضابطوں اور بندھنوں میں گرفتار رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اپنی سوچ میں تبدیلی لائیے۔ ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔